नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल सहराए तीह में 40 बरस तक भटकते रहे। उस खुले मैदान से निकलने के लिए सुबह से शाम तक रोज़ सफ़र करते, लेकिन शाम को फिर उसी जगह मौजूद होते जहाँ से सुबह चले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी साथ थे। एक दिन सहराए तीह में हूर नामी पहाड़ पर पहुँचे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र आखिरत के मुताल्लिक़ तारीख़ तबरी में बयान की गई चंद रिवायात ये हैं कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे कि स्याह हवा चली। जब यूशा ने ये मंज़र देखा तो समझा कि क़यामत आ गई है और वो डर के मारे मूसा अलैहिस्सलाम से लिपट गए और कहा कि क़यामत इस हाल में होगी कि मैं अल्लाह के नबी के साथ लिपटा हुआ हूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम को कमीज़ के अंदर से अल्लाह ने निकाल लिया और कमीज़ यूशा अलैहिस्सलाम के हाथ में रही। जब वो कमीज़ लेकर कौम के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है? यूशा ने कहा कि मैंने उनको कत्ल नहीं किया, बल्कि वो कमीज़ के अंदर से उठा लिए गए हैं। लेकिन कौम से बात न मानी। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, चुनांचे उनके पहरेदारों को ख्वाब में बताया गया कि उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि हमने ऊपर उठा लिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतालिक दूसरा कौल इमाम तबरी बहवाला इब्न इसहाक़ रिवायत करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत को नापसंदीदा समझा तो अल्लाह ने उन्हें मारने का इरादा कर लिया और उनके लिए ना होने को नापसंद समझा तो नबूवत हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने दुरुस्त जवाब दे दिया कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ कितने अरसे तक रहा, आपने इतने अरसे में से कोई सवाल नहीं किया और अब क्या कर रहे हैं? फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ ना बताया। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए और उन्हें ज़िंदगी से नफ़रत और मौत से मोहब्बत हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से मुताल्लिक़ तीसरा कौल इमाम तबरी बहवाला वहब रिवायत करते हैं कि उनकी मौत का किस्सा ये था कि एक रोज़ वो छप्पर से निकलकर किसी काम के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए। किसी को मालूम ना था कि आप कहाँ गए हैं। एक जगह आपने फ़रिश्तों को देखा कि वो कब्र खोद रहे हैं। आपने उन्हें पहचान लिया। उनसे पूछा कि ए फ़रिश्तों, तुम किसकी कब्र खोद रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की कब्र खोद रहे हैं। उस बंदे का अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम है, उसका कोई ठिकाना है न घर। फिर उसने कहा, ए सफ़ी, क्या आप चाहते हैं कि ये आपकी कब्र हो? आपने कहा हाँ। और उसने कहा तो फिर आइए इसमें लेट जाइए और अपने रब की तरफ मुतवज्जह रहिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम उसमें लेट गए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और फ़रिश्तों ने कब्र बराबर कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से मुताल्लिक़ चौथी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मौत का फ़रिश्ता खुल्लम खुल्ला आया करता था, यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, हत्ता कि उसकी आँख तक निकल आई। वो वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास गया और कहा कि अगर ये आपका ना होता तो मैं इस पर सख्ती करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मूसा के पास जाओ और उनसे कहो कि उस बैल पर हाथ रखें, जितने बाल हाथ में लगेंगे उतने साल ज़िंदगी और अता कर दी जाए, और फिर कहो कि इतने अरसे तक भी मरना चाहते हो कि नहीं? फरिश्ते ने आकर बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके बाद क्या होगा? मौत तो फिर आनी है। बेहतर है ए मेरे मालिक, मुझे मुक़द्दस ज़मीन से एक पत्थर की मार के फ़ासले पर मौत दे दे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि ए अल्लाह, इस आखिरी वक्त में मुझे अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। फ़रिश्ते ने उन्हें एक उम्दा खुशबू सूंघाई और रूह कब्ज़ कर ली। फ़रिश्तों ने आपकी नमाज जनाजा अदा फरमाई और दफन किया। मुस्नद अहमद में
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ ڈاکٹر شاہد مختار اپنی کتاب پہلے نبی سے آخری نبی تک میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 7 برس تک ان کے نائب اور وصی رہے۔ روایت کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں آپ کا نسب یوں بیان کیا گیا ہے کہ یوشع بن نون بن افراہیم بن حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ خادم خاص تھے۔ چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں بھی آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے وصال ظاہری تک آپ ساتھ ہی رہے۔ آپ نے جبارین کے خلاف جہاد فرمایا اور فتح حاصل کی۔ آپ کا نام مسلمانوں کے یہاں یوشع بن نون جبکہ مسیحی ان کا نام یشوع بن نون لکھتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں سورۃ الکہف کی آیت 60 کے ضمن میں یوشع بن نون ہی لکھا ہے، وَانطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ یوشع بن نون۔ گو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے، تاہم سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوشع بن نون ہی ہے۔ جامع البیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے اصحاب میں سے یوشع بن نون نے کہا، اے موسیٰ، آپ کے رب نے کس طرف سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے سمندر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچا تو پھر لوٹ آئے اور پھر پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تو وہ 12 حصوں میں منقسم ہو کر پھٹ گیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے ساتھ اس سے پار گزر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے احوال معلوم کرنے کے لیے چند افراد کو بھیجا تھا تو ان میں حضرت یوشع بن نون بھی شامل تھے۔ واپسی پر کالب بن یقنہ اور آپ علیہ السلام نے جبارین کا حال حکم کے مطابق صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی عرض کیا، جبکہ دیگر سرداروں نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کو دشمنوں کی قوت و طاقت اور جسامت سے ڈرایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب بن یقنہ نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، قرآن مجید میں ہے، ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ یعنی اے لوگو، شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ کر رکھا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ،
ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے لیکن دل چھوٹے کمزور ہیں۔ ان دونوں کی بات سن کر بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور جوش میں آنے کے بجائے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے تیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر گئے۔ ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی تیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع بن نون کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہیں واعظ و نصیحت فرمائی اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ تفسیر القرآن العظیم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 40 سال بعد اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث فرمایا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ میں اللہ رب العزت کا نبی ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے ان کی تصدیق کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یوشع بن نون کو قبۃ الزمان کی طرف لے جائیں اور اسے برکت دیں۔ یوشع بن نون حضرت یوسف بن یعقوب کی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور آپ اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھیں تاکہ آپ کی برکت اس میں منتقل ہو جائے اور اسے وصیت کریں کہ وہ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں کھڑا ہو۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے تو یوشع آپ کے بعد بنی اسرائیل میں کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصال کے 1 دن بعد میدان تیہ سے نکلنے اور بعض اہل کتاب کا قول ہے کہ آپ 30 دن کے بعد نکلے اور شام کی طرف چلے گئے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔